क्वेन ने हारिस को घूरा, फिर उसने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा। उसके चेहरे की झुर्रियां भी उसकी हैरत को छुपा न सकी। गुज़िश्ता 5 सालों में अगरचे वो कभी शुमाइल से बिला मुशाफा ना मिला था, लेकिन वो अक्सर वीडियो कॉल्स पर बात करते थे। ताहम वीडियो में लोग हकीकी ज़िंदगी के मुकाबले में थोड़े बड़े और मोटे नजर आते हैं। नतीजतन उसके सामने खड़ा बच्चा शुमाइल से थोड़ा छोटा और पतला नजर आ रहा था, लेकिन उसके नकूश तो शुमाइल से बिल्कुल मिलते जुलते थे। क्वेन ने जैसे ही शुमाइल का नाम लिया, हारिस फौरन चौंक गया। उसका नन्हा सा वजूद एकदम आगे बढ़ा। अपनी पीठ सालिस की तरफ किए हुए उसने ऊपर देखते हुए कहा, क्या आपने मुझे किसी और के साथ गलती से मिला दिया? बच्चे वैसे भी एक जैसे लगते हैं। हारिस ने क्वेन को एक मायने खेज नज़र से देखा। क्वेन ने इस नज़र को महसूस करते ही फौरन खुद को संभाल लिया। उसने अपनी दाढ़ी को छुआ और खनकार कर कहा, हाँ शायद मुझसे गलती हो गई, लेकिन दिल ही दिल में वो उलझन का शिकार था। अभी कुछ लम्हे पहले ही शुमाइल के साथ वीडियो कॉल पर था। ये अचानक कैसे अरवैन स्कूल के शागिर्द के बेटे में बदल गई? बेटा? क्वेन ने अचानक नीचे देखा। उसने हारिस की तरफ इशारा करते हुए सालिस से पूछा, ये तुम्हारा बेटा है? सालिस जो उस गुफ्तगू से अनजान था उसके सवाल पर उलझ गया, लेकिन उसने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ। क्वेन ने बेयकीनी से थूक निकला और दोबारा शुमाइल की तरफ देखने लगा। वो शुमाइल से इतना ज़्यादा मुशाबहत रखता था। क्या ये मुमकिन है कि सालिस ने क्वेन को हिचकिचाते और गहरे ख्यालात में डूबा हुआ देखा तो वजाहत देने की कोशिश की। मिस्टर क्वेन, हारिस मेरा बेटा है और रसूलन इसे अरवेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स में शामिल होना चाहिए, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझे लगा कि मेरे उस्ताद के मार्शल आर्ट्स हारिस के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नस्वानी है। क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स का अंदाज़ा ज़्यादा मर्दाना और बावकार है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को शागिर्द के तौर पर कबूल करें। अरवेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स का अंदाज ज़्यादा नस्वानी था और उनके शागिर्द लड़ाई के दौरान अक्सर चालाकी और गैर मतवक्के चालें इस्तेमाल करते थे। उनकी शोहरत गैर मतवक्के और आरियाना हमलों की वजह से थी। दूसरी तरफ क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स मर्दाना ताकत के असूल पर चलता था। शागिर्दों की ताकत और रफ्तार मेहनत से परवान चढ़ाई जाती थी और ज़्यादातर शागिर्द मर्द होते थे। हारिस पहले ही कुछ गैर मामूली था। अगर वो मज़ीद निस्वानी बन गया तो सालिस को वाकई डर था कि वो कहीं गलत सिमत न चला जाए। बेहतर था कि वो मर्दाना रास्ता अपनाए और अपनी ज़हनियत को मजबूत करे। इस तरह शायद वो उसे सीधे रास्ते पर ला सके। लेकिन सालिस के ऐसा कहने के बाद उसने देखा कि क्वेन उसके बेटे को गहरी और गैर वासी नज़रों से देख रहा था। क्वेन की भवें सुकड़ गई और उसकी गहरी आंखों में अज़्म और ठहराव झलकने लगा। सालिस कहने लगा, मिस्टर क्वेन, अगर आप अब भी हिचकिचाहट का शिकार हैं तो मैं स्कूल को चैलेंज दूंगा। आप कवानीन तय करें। अगर मैं किसी तरह कामयाब हो गया तो बराह करम हारिस को शागिर्द के तौर पर कबूल करें। क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स का एक गैर तहरीरी असूल था। अगर कोई स्कूल को चैलेंज में शिकस्त दे देता तो वो दूसरे फरीक की शर्त को पूरा करते, बशर्ते ये कि वह इखलाकी हदूद के अंदर हो। गुज़िश्ता एक सदी में किसी ने भी स्कूल को चैलेंज में शिकस्त नहीं दी थी। ये क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मजबूत हैसियत जाहिर करता था। सालिस के बराबर खड़े हाशिम ने सुनकर हैरत से मुंह खोल लिया। क्या सालिस को मालूम था कि वो इस वक्त कहाँ है? ये क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स था। वो उसे सिर्फ अपने शागिर्दों की तादाद से ही दबा सकते थे। सालिस वाकई इस छोटे नालायक के लिए बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन उसके नन्हे वजूद को देखते हुए मिस्टर क्वेन अब इसे शागिर्द के तौर पर कबूल कैसे कर सकते थे? लेकिन जैसे ही उसने सोचा, उसने देखा कि क्वेन ने सालिस की बात जैसे सुनी ही ना हो। वो महज जोर देते हुए बोला, तुम्हें यकीन है कि ये लड़का है? क्या इसके पास छोटा डैश है? सालिस उलझ गया। ये किस किस्म का अजीब सवाल था। हारिस का चेहरा भी संजीदा हो गया। उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा, दादा क्वेन, मेरा नाम हारिस मेहदी है। आप मुझे हारिस कह सकते हैं। मैं लड़का हूँ। वो लफ्ज़ लड़का जैसे अपनी दांत पीसते हुए ज़बरदस्ती अदा किया। जब उसने ये कहा, हाँ, क्वेन ने आसमान की तरफ सर उठाकर कहतक्का लगाया। हारिस की तरफ देखने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे कोई नायाब खजाना मिल गया हो। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो बच्चा जिसे परवीन पिछले 5 साल से तलाश कर रही थी उसे अचानक मिल जाएगा, और उस पर एक नज़र डालते ही साफ जाहिर था कि बच्चे की साख मार्शल आर्ट्स के लिए नहायत मौजू है। उसने सालिस से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ। आज से ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तुम जा सकते हो। सालिस हैरत ज़दा रह गया। उसकी गहरी आंखों में हिचकिचाहट की झलक दिखाई दी। जब उसे हिलते जुलते ना देखा तो क्वेन ने त्योड़ी चढ़ाकर सख्त लहजे में कहा, क्या बात है, मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था।
سالہ سے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ کوین مارشل آرٹس کی دنیا کی ایک مشہور شخصیت تھا۔ وہ کسی بچے کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا نہیں تھا۔ اگر اس نے کہا کہ وہ اسے اپنا شاگرد بنا رہا ہے تو اس کا مطلب واقعی یہی تھا۔ کوین نے حارث کو کپڑوں سے پکڑا اور شوق سے اسے اندر لے جانے ہی والا تھا کہ ہاشم نے آگے بڑھ کر کہا، مسٹر کوین، میرا نام ہاشم ہے، میں آپ کا بہت مداح ہوں، میں بھی کوین اسکول آف مارشل آرٹس میں شامل ہونے آیا ہوں۔ کوین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اسے سر سے پاؤں تک پرکھا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی ناپسندیدگی کے تاثرات آئے۔ تمہارے پاس کیا ہے جو تمہیں قابل بنائے کہ تم یہاں شامل ہو سکو؟ ہاشم حیرت زدہ رہ گیا۔ جب وہ کوئی جواب نہ دے سکا تو کوین نے مڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ ایک شاگرد سکول کا دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ ہاشم نے مایوسی سے چلا کر کہا، مسٹر کوین، آپ اس کمزور کو قبول کرنے کے بجائے مجھے کیوں نہیں قبول کرتے؟ شاگرد نے ہوں کر کے دروازہ بند کر دیا۔ کیا وہ سمجھتا تھا کہ ان کے اسکول میں داخلہ اتنا آسان ہے؟ ہاشم کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ اس نے اپنی نوکیلی ناک کو چھوتے ہوئے اپنے چہرے پر حیرانی ظاہر کی۔ مسٹر کوین کو آخر حارث میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اور وہ تو یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ اس کے پاس کہیں وہ ذہنی مریض تو نہیں؟ ثالث نے اسے نفرت سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تم خود ذہنی مریض ہو۔ ہاشم پھر بھی عاجزی سے مشورہ مانگنے لگا۔ چاہے میں کتنا ہی بے وقوف ہوں، طلال سے زیادہ بے وقوف نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے واقعی کوین کے اعمال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کیوں؟ ثالث آگے بڑھ گیا، پیچھے صرف 4 پراسرار الفاظ چھوڑتے ہوئے، خود سوچو۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ کوین اسکول آف مارشل آرٹس۔ کشادہ حال کے وسط میں کوین نے حارث کی طرف لالچی نظروں سے دیکھا اور کہا، جلدی سے مجھے اپنا استاد تسلیم کرو، پروین کے بیٹے، اس کے بعد ہم استاد اور شاگرد ہو جائیں گے۔ وہ بے حد بے چین تھا کہ کہیں پہلے اسے پکڑا ہوا خزانہ یعنی اس کا ننھا شاگرد ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ حارث نے اسے گھوڑا، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن کیا وعدہ کریں گے کہ یہ بات ممی کو ابھی نہیں بتائیں گے؟ شمائل اور میں نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہے کہ ممی کو سرپرائز دیں گے۔ ابھی 2 دن باقی تھے جب تک پر دادی جاگ نہ جائیں۔ حارث چاہتا تھا کہ اس کی ممی تھوڑا اور ٹکراؤ کے بعد ظالم یعنی ثالث میں کوئی اچھی بات ڈھونڈ لے، شاید وہ اچانک اس میں کوئی مثبت پہلو دیکھ لے۔ تو میں نے اپنی داڑھی کو سہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ حارث نے پورے سکون انداز میں جواب دیا، اوہ، اس صورت میں آپ کو اپنا استاد تسلیم نہیں کروں گا۔ کوین نے تیوری چڑھا لی، کیا تم مجھے اس دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ چاہے تو مجھے استاد تسلیم نہ بھی کرو، صرف حقیقت کی بنیاد پر کہ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ نیند پسند خاتون اس احسان کے بدلے شمائل کو مجھے شاگرد کے طور پر ضرور دے گی۔ پریشان حارث نے پوچھا، کون ہے سلیپی ہیڈ؟ تمہاری ماں۔ حارث خاموش رہ گیا۔ اسے شک ہوا کہ بوڑھا اصل میں ایک گالی دے رہا ہے۔ تقریباً 10 منٹ تک چپ رہنے کے بعد دروازے کی طرف سے دوبارہ قدموں کی آواز سنائی دی، پھر شمائل کی آواز آئی، دادا کوین میں آ گئی۔ کوین فوراً باہر کی طرف دوڑ گیا۔ جیسے ہی اس نے پروین کو دیکھا وہ پرجوش ہو کر چلایا، پروین، اگر تم شمائل کو میرا شاگرد بنانے دو تو میں تمہیں ایک راز بتاؤں گا۔ پروین نے اندر داخل ہونے کے بعد ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کوین اسکول آف مارشل آرٹس نیو یارک کے دل میں واقع تھا۔ اس بات سے کہ وہ اپنی مارشل آرٹس جم کے لیے اتنی بڑی عمارت پر قبضہ کر سکتے تھے، ظاہر ہوتا تھا کہ کوین اسکول آف مارشل آرٹس کی بنیاد کتنی مضبوط اور گہری ہے۔ جم میں شاگرد کئی کلاسوں میں تقسیم تھے اور اس وقت پرجوش انداز میں تربیت حاصل کرتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے۔ اس میں تو کہیں سے بھی وہ زوال پذیر حالت نظر نہیں آ رہی تھی جیسا کہ بوڑھا آدمی نے دعویٰ کیا تھا۔ لہٰذا جب پروین نے اسے دوبارہ چمکا دینے کی کوشش کرتے سنا تو اس کے کان کھجاتے ہوئے کہا، پہلے راز بتاؤ، پھر میں فیصلہ کروں گی۔ کوین بے بس ہو گیا۔ ہر کوئی شاگرد بننے کی بھیک مانگ رہا تھا، تو پھر اس کے لیے ایک جانشین تلاش کرنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ اسے بڑی مشکل سے اس عورت کی بیٹی ملی تھی اور وہ بھی ایک باصلاحیت لڑکی نکلی، مگر یہ تو بس سوتی رہتی ہے۔ شکر ہے کہ یہ دونوں بچے اس کی اچھی جسمانی ساخت کے وارث ہیں۔ کوین کی نظر شمائل پر پڑی اور اسے دوبارہ حارث کا خیال آیا جو مارشل آرٹس جم میں تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ کوین اسکول آف مارشل آرٹس کا انداز لڑکوں کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ آخرکار ایسی کوئی اور نہیں تھی جو چھوٹی پروین جیسی بے تحاشا باصلاحیت ہو۔ فائدے اور نقصان کا وزن کرنے کے بعد اس نے اچانک سوچا کہ حارث کو شاگرد بنانا شاید زیادہ بہتر فیصلہ ہوگا اور محفوظ بھی۔ چنانچہ کوین نے ہنکار کر کہا، چھوڑو، میں تمہیں کچھ نہیں بتانے والا۔ پروین کو معلوم تھا کہ یہی ہونے والا تھا۔ اس کے بعد وہ کوین کے ساتھ اندرونی صحن میں گئی جہاں وہ رہتا تھا۔ کوین نے سفید مارشل آرٹس کا یونیفارم پہن رکھا تھا۔
اپنی عمر کے باوجود وہ دبلا اور چست تھا، اگرچہ اس کی آواز بھاری تھی لیکن اس میں ایک نرمی کا احساس بھی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مارشل آرٹس کا ماسٹر بھی نہ بن پاتا۔ جب دونوں اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو کوئن نے اس کی طرف دیکھا، اپنا ہاتھ بڑھایا اور اشارہ کیا، چلو دیکھتے ہیں کہ تم نے حال ہی میں کتنی ترقی کی ہے۔ یہ کہتے ہی کوئن نے حملہ کیا۔ پروین تیزی سے پیچھے ہٹی اور حملے سے بچ گئی۔ پھر اس نے جوابی حملہ کیا اور کوئن کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ ہر حرکت اور ہر عمل میں خاموش لیکن تیز اور شدید طاقت موجود تھی۔ دونوں نے خوب مزہ لیا۔ آخر میں پروین کو بھی ہلکا سا پسینہ آیا اور اس نے خود کو تر و تازہ محسوس کیا۔ مقابلے کے بعد کوئن نے اپنی کلائیوں کے پٹھے ڈھیلے کیے اور کہا، اتنی سستی کے باوجود اس سطح کی مہارت حاصل کرنا تم واقعی کمال کی ہو۔ اگر تم محنت کرو تو یقینی طور پر مجھے پیچھے چھوڑ دو گی۔ پروین نے ایک اوہ کیا اور لاپرواہی سے جواب دیا، میں تمہاری عمر تک پہنچنے ہی تم سے آگے نکل جاؤں گی۔ کوئن اتنا خاموش ہو گیا کہ اسے غصہ کرنے کی زحمت بھی نہ ہوئی۔ پھر بھی اس نے ضدی ہو کر پوچھا، کیا تم واقعی شمائل کو مارشل آرٹ سکھانے کا ارادہ نہیں رکھتی؟ پروین نے نفی میں سر ہلایا، اسے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مارشل آرٹس تب سیکھا تھا تاکہ اپنے جسم کو مضبوط اور بہتر بنا سکے، لیکن شمائل پیدائش سے ہی صحت مند اور مضبوط تھی، اور ویسے بھی شمائل تو ایک چھوٹی شہزادی ہے۔ اس کی خالہ نے اسے اتنی نازک اور حساس لڑکی بنا دیا تھا کہ اسے ایسی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر پروین اسے مارشل آرٹ سکھانے پر مجبور کرتی تو وہ شاید رونے لگتی اور چلانے لگتی، تو پھر کیوں زحمت اٹھائی جائے؟ پروین کی ضد دیکھ کر کوئن نے ہار مان لی۔ اس نے شکایت کی، تمہاری ماں کا مزاج بھی ایسا ہی تھا۔ اس کی ماں؟ پروین کی دلچسپی اچانک بڑھ گئی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ میری ماں کو جانتے ہو؟ کیا مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ کوئن نے اپنی سفید داڑھی سہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہاری ماں وہ نیو یارک کی ایک لیجنڈ ہے۔ پروین حیرت زدہ رہ گئی۔ کوئن نے صحت میں موجود میز کی طرف اشارہ کیا۔ پروین نے اس کا اشارہ سمجھ کے اس طرف بڑھ گئی۔ اگرچہ وہ باتوں میں ہمیشہ چلاکی سے پیش آتی تھی، لیکن بیٹھنے کے بعد اس نے فرما برداری سے چائے دانی اٹھائی اور اسے ایک کپ چائے پیش کی۔ کوئن بینچ پر بیٹھ گیا اور چائے کا گھونٹ لیا۔ تمہاری ماں اپنی جوانی کے دنوں میں ناقابل یقین حد تک باصلاحیت اور ذہین تھی۔ اسے نیو یارک کی سب سے قابل عورت کہا جاتا تھا۔ اس وقت بہت سے لوگ تمہاری ماں کو پرپوز کرنے آئے تھے اور پاشا فیملی کا بڑا چرچا تھا، یہاں تک کہ مہدی خاندان بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں تو یہ ان کے لیے فخر کی بات ہوگی۔ بدقسمتی سے آخر میں اس نے نمبر 1 فیملی کو بھی ٹکرا دیا۔ اس میں ہمت تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو ویسے بھی مہدی خاندان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، خاص طور پر اس اروین کے شاگرد کو۔ کوئن اور اروین جب بھی ملتے جھگڑتے رہتے۔ پروین دلچسپی سے سن رہی تھی۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ کوئن نے اپنی چائے ختم کر لی ہے تو اس نے فوراً اسے ایک اور کپ بھر دیا اور کہا، پھر کیا ہوا؟ کوئن نے ایک کیا اور آگے بات جاری رکھی، اس وقت میں نے ابھی مارشل آرٹس میں کچھ کامیابی حاصل کی تھی اور ہلکے میں اپنا نام بنایا تھا۔ میں نے ایک شاگرد لینے کا فیصلہ کیا اور تمہاری ماں میں دلچسپی لی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر کوئن نے اپنی داڑھی سہلائی اور کہا، وہ اچانک گھر سے کیوں بھاگی میں یہ نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اغوا کر لیا گیا اور قید کر دیا گیا، لیکن یہ سب بکواس ہے۔ وہ اتنی خطرناک تھی کہ کسی کی کیا مجال تھی کہ اسے اغوا کرتا۔ پھر وہ 2 سال بعد میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم 5 یا 6 سال کی ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنا شاگرد بنا لوں اور تمہاری جسمانی تربیت کروں۔ اس وقت اس نے کہا کہ وہ مرنے والی ہے۔ کوئن نے کہا بھری اور کہا، جب میں نے اسے معلومات کے ذریعے تمہیں ڈھونڈا جو اس نے دی تھی تو وہ جا چکی تھی، لیکن تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ تمہاری ماں سے 20 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کی زندگی پرجوش اور بھرپور تھی۔ اس نے واقعی زبردست زندگی گزاری، لیکن اگر اس کی زندگی کی بات کریں تو اس نے واقعی ایک شخص کے ساتھ زیادتی کی۔ پروین تجسس سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کس کے ساتھ؟ کوئن نے اپنا چائے کا کپ نیچے رکھا۔ کیا تم نے نیو یارک کے اسمتھ خاندان کے بارے میں سنا ہے؟ پروین نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کا روز کا معمول صرف سونا تھا، اس لیے اسے ایسے طاقتور با اثر خاندانوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ مہدی اور اسمتھ یکساں طاقتور ہے اور وہ اس وقت نمبر 1 فیملی کے لقب کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تمہاری ماں اس مہر کاظم سے منگنی کر گئی، اس لیے جب میں نے سنا کہ تمہارا آخری نام مہر کاظم ہے تو میں نے سوچا کہ شاید اس نے صحیح مرد کا انتخاب کیا ہوگا۔ نام ہی بھاری لگا مجھے، لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں تھا۔ تمہارے والد کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ایک عام مردانہ انا پرست تھا۔ تمہاری ماں جو اپنی ساری زندگی اتنی چنچل رہی، آخر میں ایسے گھٹیا آدمی سے شادی کیوں کی؟
پروین کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، وہ بھی اس بات پر حیران تھی۔ پروین نے سر ہلایا۔ خیر، میں عصمت کی بات کر رہا تھا، اس کا لڑکا تمہاری ماں کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کا خواہاں تھا، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہونے کو بھی تیار تھا، لیکن تمہاری ماں اچانک ہی غائب ہو گئی۔ وہ آدمی تم سے عمر میں بڑا ہے، جب اس نے ریٹائرمنٹ لی تو اس نے اپنے بھتیجے کو قیادت دی، وہ اب بھی غیر شادی شدہ ہے۔ پروین نے سب سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ میری ماں نے واقعی اس کے ساتھ زیادتی کی؟ کوئن نے زور سے اتفاق کیا۔ پروین نے اچانک پوچھا، اس کا نام کیا تھا؟ کوئن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایان سمتھ۔ اسے اچانک اس کمپنی کا خیال آیا جو اس کی ماں نے چھوڑی تھی، اس کا نام تھا وینسلین فارماسیوٹیکلز۔ پھر کوئن نے دوبارہ بات کی، ویسے میں نے سنا ہے کہ وہ حال ہی میں شدید بیمار ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک زندہ نہیں رہ پائے گا۔ بڑا افسوس ہے، وہ واقعی بڑا ہیرو تھا۔ یہ کہہ کے کوئن کھڑا ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، یہاں تم کچھ دیر آرام کرو، میں جا کر دیکھتا ہوں یہ دونوں بچے کیا کر رہے ہیں۔ اس نے ابھی شمائل اور حارث کو خفیہ ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بےتاب تھا کہ جلدی سے حارث کو اپنا شاگرد بنا لے۔ کوئن کے جانے کے بعد پروین وہیں بیٹھی اور اپنی ماں کے ماضی کے بارے میں گہرائی سے سوچنے لگی، لیکن اچانک اسے ایک بات کا ادراک ہوا اور وہ چونک گئی۔ دونوں بچے؟ شمائل کے علاوہ دوسرا کون ہو سکتا تھا؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور مارشل آرٹس جم کی طرف تیز قدموں سے بڑھنے لگی۔ جم میں داخل ہونے سے پہلے ہی پروین نے اندر سے کوئن کی آواز سنی، سیدھے کھڑے رہو، ثابت قدم رہو، یہ ایک بنیادی مہارت ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا ارون اسکول آف مارشل آرٹس سے بہتر بناتی ہے۔ مارشل آرٹس ایک رات میں نہیں سیکھی جا سکتی، ٹھوس بنیاد بنانے کے لیے وقت لے جانا ضروری ہے۔ پروین نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ شمائل نے نہ جانے کب مردانہ کھیلوں کے لباس میں تبدیل ہو کر اپنے فارم کی مشق شروع کر دی تھی۔ کوئن جس کی پشت پروین کی طرف تھی اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، چونکہ تم اب میرے شاگرد ہو اس لیے تمہیں میری بات سننی ہوگی، روزانہ صبح جاگنے کے بعد آدھا گھنٹہ یہ سٹانس کی مشق کرنی ہوگی۔ تمہاری ماں بہت قابل ہے اور بچپن سے ہمیشہ نافرمان رہی ہے، تمہیں اس جیسی نہیں بننا چاہیے۔ حارث جو دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور پروین کو دیکھ چکا تھا خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حیران ہو کر کوئن بولا، اب تم نے کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ تم مزید برداشت نہیں کر سکتے تم؟ حارث نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، ممی۔ کوئن جم گیا، پھر آہستہ سے مڑ کر دیکھا تو پروین کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے پایا۔ اس کے بازو آرام سے فولڈ کیے ہوئے تھے اور اس کی بلی جیسی آنکھیں ہلکی سی اٹھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے باس جیسا انداز دیکھ کر کوئن گھبرا گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، چھوٹی پروین نے سستی سے پوچھا، اولڈ مین، تم نے اسے انعامات کا لالچ دیا یا سزا کا ڈر دکھایا؟ نہیں دیا۔ اس کے اتنے یقین سے جواب دینے پر پروین نے حارث کی طرف دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے پوچھا، شمائل، کیا تم واقعی مارشل آرٹ سیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہو؟ حارث نے مضبوطی سے سر ہلایا۔ اگر وہ مارشل آرٹ سیکھ لے تو آئندہ اگر وہ ظالم ثالث کبھی ممی کو ستانے کی ہمت کرے تو وہ ممی اور شمائل کو دونوں کی حفاظت کر سکے گا۔ پروین حیران رہ گئی۔ شمائل نے اس کی سخت شخصیت اپنائی تھی اور وہ سست اور لاپرواہ تھی۔ وہ پابندیوں کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے مارشل آرٹس میں دلچسپی لے لی تھی۔ بچوں کی رائے کا ہمیشہ احترام کرنے والی پروین نے تھوڑا سوچ کر اتفاق کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کوئن کی طرف دیکھا اور کہا، میں اسے کل صبح 7 بجے یہاں لے آؤں گی۔ اولڈ مین، آج مجھے ایک کام ہے اس لیے میں پہلے واپس جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ حارث کی طرف بڑھایا۔ حارث بہت قدرتی انداز میں قدم آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دونوں کے جم سے غائب ہونے کے بعد بھی کوئن سکتے میں تھا۔ نہیں چھوٹی پروین، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے جسے تم ساتھ لے گئی۔ وہ بھی گمسم کھڑا تھا جب شمائل جو بھی باتھ روم گئی تھی اپنی شہزادی جیسی فروک میں دھوڑتی ہوئی آئی۔ ہائے، حارث کہاں گیا؟ کوئن لاجواب ہو گیا۔ شمائل کے بولتے ہی اس کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے موبائل اٹھایا، فوراً حارث کا پیغام پڑھا، شمائل، میں ممی کے ساتھ گھر چلا گیا ہوں، ڈیڈی شام کو تمہیں لینے آئیں گے، کل ہم پھر واپس بدل جائیں گے۔ اب وہ اپنے ہینڈسم ڈیڈی سے دوبارہ ملنے والی تھی۔ شمائل خوشی سے اچھلی اور کوئن کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، دادا کوئن، ڈیڈی کب آئیں گے؟ شام 5 بجے۔ تو ابھی 2 گھنٹے رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ کیا آپ کے پاس باربی گڑیا ہے؟ نہیں۔ پھر میں گیمز کھیل سکتی ہوں۔ نہیں، یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ شمائل نے مایوسی سے منہ بنایا اور پوچھا، دادا کوئن، کہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے؟ بوڑھے کوئن جو حیرت زدہ تھا اچانک کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، اوہ، میرے پاس ایک خاص چیز ہے۔ چنانچہ شام 5 بجے ثالث خود اپنے بیٹے کو لینے آیا۔
اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت بالکل پرسکون تھا۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس، اس کا انداز مردانہ اور دبنگ تھا۔ یقینی طور پر وہ اپنے بیٹے کو بعد میں ایک چھوٹے لڑکے کی طرح پسینے سے شرابور دیکھے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی سالس اسکول میں داخل ہوا۔ اس نے فوراً سفید کھیلوں کے لباس میں مضبوط شاگردوں کا گروپ کمپاؤنڈ میں مشق کرتے دیکھا۔ ان کے قریب اس کا بیٹا سفید شہزادی کے لباس میں مربوط تھا اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک شاگرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، دادا کوئن، نمبر 5 سب سے زیادہ ہینڈسم ہے، لیکن نمبر 9 بھی کول ہے۔ میں کس کو چنوں؟ میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ سالس حیران رہ گیا۔ اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ اس وقت پروین ابھی گھر نہیں پہنچی تھی، بلکہ نیو یارک کے ایک ہربل سٹور گارڈن فارمیسی میں تھی۔ وہ ایک ترازو پکڑے ایک ڈبے سے جڑی بوٹیاں چن رہی تھی۔ ایٹرکلیٹکس، لینسیا، ولف بیری، کریسنتھم، کونس، ریحمانیا، ڈینڈرابیم۔ جب پروین نے جڑی بوٹیوں کی مقدار ٹھیک کر لی تو اس نے فارماسسٹ کو دیا اور کہا، براہ کرم ان سے اندرونی استعمال کے لیے گولیاں بنائیں جو ابھی میں نے دی ہیں۔ ان کو بیرونی استعمال کے لیے مرہم میں تبدیل کریں۔ میں کل آ کر یہ لے لوں گی۔ فارماسسٹ نے خوشی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ضرور، کوئی مسئلہ نہیں۔ گاہک نے دل کھول کر خرچ کیا تھا تو ظاہر ہے وہ اس کی چھوٹی سی مدد کرنے پر خوش تھا۔ اس کے بعد پروین حارث کے ساتھ گھر کو روانہ ہوئی۔ پچھلے دن جب وہ گھر پہنچی تو وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے اس نے بوڑھی مسز پاشا کی آنکھوں پر زیادہ توجہ نہیں تھی۔ لیکن آج جب وہ جاگی تو اس نے ان کی نبض چیک کی اور آنکھوں کو بغور معائنہ کیا۔ اس نے دریافت کیا کہ بزرگ خاتون کی نظر کھونے کی وجہ یہ تھی کہ ماضی میں ان کی آنکھوں پر بہت زیادہ دباؤ پڑا تھا، جس کے نتیجے میں آپٹک نرو کو نقصان پہنچا تھا۔ سرجری کی ضرورت نہیں تھی، بس ان کی آنکھوں کی صحت بحال کرنے کے لیے دیکھ بھال ضروری تھی۔ جی پی ایس نیویگیٹر کی مدد سے پروین پاشا ولا واپس پہنچی۔ ابھی وہ اندر بھی نہیں گئی تھی کہ اس نے میلیسا کو دروازے پر کھڑا پایا۔ وہ ایک نیٹڈ ڈریس پہنے ہوئے تھی اور بہت نفیس اور باوقار لگ رہی تھی۔ جب اس نے ان کی گاڑی دیکھی تو اس کی بھویں فکر سے سمٹ گئیں۔ اسی پہ اس وقت ہوا جب پروین نے کار کو ولا میں پارک کیا کہ اس نے ایک شاندار لنکن بھی دیکھا جو وہیں کھڑا تھا۔ واضح تھا کہ کوئی معزز مہمان آیا ہوا تھا۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو میلیسا جلدی سے آگیا اور کہا، پروین، تمہاری دوسری خالہ نے سنا کہ تم یہاں ہو، وہ تم سے ملنے آئے۔ بوڑھی مسز پاشا کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ پروین کی ماں سب سے بڑی تھی جبکہ زاور سب سے چھوٹے تھے۔ درمیان میں ان کی دوسری بیٹی شائزہ پاشا تھی۔ پروین نے سر ہلایا۔ وہ حارث کو ساتھ لے کر اندر جانے ہی والی تھی کہ میلیسا نے اس کی کلائی پکڑ لی اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا، اس کی زبان بہت تیز ہے، اس لیے اس کی باتوں کو دل پر نہ لینا۔ پروین لمحہ بڑھ کے لیے حیران ہوئی۔ اسے ہلکی سی مغرور آواز دروازے سے آتی ہوئی سنائی دی، لیکن آخر میں اس نے ایک ایسے آدمی سے شادی کی۔ اس کی بیٹی کیلیفورنیا جیسی جگہ پر پلی بڑی ہے، اس نے کبھی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل نہیں کی۔ ممی آپ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں اس سے کمتر ہوں، لیکن اب دیکھ لیں آخرکار پاشا فیملی کو میری ضرورت پڑی ہے نا۔ مسز پاشا نے اسے ڈانٹا، تم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ پروین چاہے کتنی ہی غیر معمولی عام کیوں نہ ہو، وہ تمہاری بڑی بہن کی بیٹی ہے، وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاشا خاندان کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس پر نظر رکھو، کہیں کچھ شرمناک حرکت کر کے پاشا خاندان کو بدنام نہ کر دے۔ میلیسا نے اندر والوں کو یاد دلانے کے لیے کھنکارا۔ پھر اس نے آواز دی، ممی، شائزہ، پروین آ گئی ہے۔ تبھی پروین اندر داخل ہوئی۔ اس نے فوراً ایک پرکشش عورت کو صوفے پر مغرورانہ انداز میں بیٹھے دیکھا۔ شائزہ کی عمر اس وقت 46 سال تھی، وہ لیکن 30 سال کی لگتی تھی۔ اس نے پروفیشنل سوٹ پہنا ہوا تھا اور مکمل طور پر ایک بالغ عورت کی دلکشی نمائندگی کر رہی تھی۔ میلیسا کی شائستگی کے مقابلے میں وہ زیادہ بوس جیسی لگ رہی تھی۔ پروین کے داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھے حارث پر پڑی اور اس نے حقارت سے پوچھا، تو یہ تمہاری بیٹی ہے؟ یہ 5 سال کی ہو گئی ہے نا؟ کیا یہ پیپانو بجا سکتی ہے؟ کیا یہ ڈانس کر سکتی ہے؟ کیا یہ خطاطی کر سکتی ہے؟ کیا تم میتھمیٹیکل اولمپائڈ کی کلاسز لیتی ہو؟ کس قسم کی دلچسپی کی کلاسز میں جاتی ہو؟ حارث جو بچپن ہی سے ایلیٹ تعلیم حاصل کر رہا تھا حیران رہ گیا۔ یہ کس کو کمتر سمجھ رہی تھی؟ شائزہ نے بچی پر سوالات کی بوچھار کر دی تاکہ اپنی دیہاتی بھانجی کے لیے گفتگو کا آغاز مہیا کرے۔ پروین نے اپنی نظریں نیچی کر لی، چہرے پر ہلکی سی سرد مہری تھی اور خاموش رہی۔ میلیسا نے جلدی سے صلح کرانے کی کوشش کی اور کہا، شائزہ، شمائل پروین کے ساتھ کیلیفورنیا اور اٹلی پڑھی ہے، وہاں معیاری تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔
शाइजा सोफे से टेक लगाकर ऐसे बैठी जैसे कोई साहिब इख्तियार अपने मातहतों से बात कर रहा हो। मयारी तालीम, ये सब झूठ है। ये तो सिर्फ इसलिए है कि फ़र्क को कम कर सके। असली रईस और अमीर लोग अपने बच्चों को सख्त तरबियत बचपन से शुरू कराते हैं। उसकी नज़र परवीन पर जम गई और वो आग की तरह शोला जन हुई। तो तुम्हारा नाम परवीन है, तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसलिए पढ़ाई की बेहतरीन वक्त और मौके को खो चुकी हो। लेकिन परेशान ना हो, चूँकि तुम हमारी बहन की वजह से यहाँ आई हो, मैं तुम्हें बेघर सड़कों पर भटकने नहीं दूंगी। मुझे मालूम हुआ है कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और तुम्हारे मंगेतर ने मंगनी तोड़ दी थी। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा शौहर ढूंढूंगी और तुम्हारी बकाई की ज़िंदगी बेफिक्री से गुजारने का बंदोबस्त करूंगी। जहाँ तक तुम्हारी बेटी का ताल्लुक है, उसने हारिस की तरफ देखा और उसे सर से पाँव तक जांचते हुए कहा, अगरचे 5 साल की उम्र दूसरों के मुकाबले में देर से शुरू करने का वक्त है, लेकिन अभी भी उसके लिए उम्मीद बाकी है। परवीन ने लब भींच लिए, आप जहमत करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी बेटी की तालीम खुद देख लूँगी। शुमाइल की पढ़ाई वाकई एक बड़ा मसला थी। उसकी बेटी का IQ बहुत ज़्यादा था, लेकिन वह सिर्फ गेम्स में दिलचस्पी लेती थी और अपनी पढ़ाई में लापरवाह थी। ख़ास तौर पर तारीख के इल्म को उसके बैरून मुल्क खाला ने एक बड़ा मजाक बना दिया था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि कोई और आकर उस पर बेजा तनकीद करे। तुम उसकी तालीम का ख्याल रखोगी? शाइजा ने सर्द लहजे में कहा, तुम उसे क्या सिखाओगी? उसे मोबाइल फ़ोन का आदी बनना और दिन भर गेम्स खेलना सिखाओगी? क्या तुम उसे अपनी तरह बनाओगी ताकि वो अपनी ज़ात ज़िंदगी को काबू कर ले और बड़ी होकर शादी से पहले हामला हो जाए? बस करो, मिसेस पाशा ने शाइजा को डांटा, जिस पर वो मुंह बनाकर खामोश हो गई। मेलिसा ने भी पेशानी पर बल डाले और कहा, शाइजा, मुझे पता है कि तुम उसकी भलाई चाहती हो, लेकिन क्या तुम कम तकलीफ दह अंदाज में बात नहीं कर सकती? शाइजा ने तंज़ी हंसी के साथ कहा, मैं तो बस चाहती हूँ कि उसे अपनी सूरत हाल का सही अंदाज़ा हो जाए। क्या वो वाकई समझती है कि रईस घराने का बच्चा बनना इतना आसान है? उसने लड़की की तरफ देखा जो ज़िद्दी अंदाज में खड़ी थी और कहा, यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं तुम्हें लीना की तालीमी कारकर्दगी दिखाती हूँ ताकि दोनों बच्चों के दरमियान फ़र्क वाज़े हो जाए। लीना, चलो बड़ी बहन को बताओ तुम क्या कर सकती हो। लीना सुल्तान शाइजा की बेटी थी, जो उसने अपनी ज़िंदगी के बाद के दौर में पैदा की थी। उसने 40 साल की उम्र में उसे जन्म दिया था। उसे लिए लीना इस साल से 6 साल की थी। छोटी सी लड़की जो एक खूबसूरत लिबास में मलबूस थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और फख्र से ऐलान किया, मैं 2 गैर मुल्की ज़ुबानें जानती हूँ, हस्पानवी और फ्रांसीसी, और इनमें रवानी से बातचीत कर सकती हूँ। फिर उसने दोनों ज़ुबानों में चंद लाइनें रवानी से बोली, जो कि काफ़ी मुतासिर कन थी। बोलने के बाद उसने फख्र से हारिस की तरफ देखा। शाइजा ने भी फख्र से अपनी ठोड़ी ऊपर कर ली। लीना के बोलने के बाद उसने परवीन से पूछा, मुझे तो हैरत है कि तुम्हारी बेटी क्या कर सकती है। परवीन कुछ कहने ही वाली थी कि हारिस, जो गुस्से में था, अचानक बोल पड़ा और एक ऐसी ज़ुबान में बात करने लगा जिसे कोई समझ नहीं पाया। हैरान होकर लीना ने पूछा, ये कौन सी ज़ुबान है? हारिस ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया, ये अरबी है। तुम्हारा ना समझना बिल्कुल आम बात है। मम्मी ने मुझे 8 मुख्तलिफ ज़ुबानें सिखाई हैं। लीना, जिसे लगा कि वो हार गई है, शिकस्त मारने से इनकार करते हुए दोबारा बोली, मैंने भी बहुत सारे मुकाबलों में हिस्सा लिया है और बच्चों को खुशखती के मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की है और जूनियर रोबोटिक्स के मुकाबले में मैं भी दूसरी पोजीशन ली है। हैरानी से हारिस ने कहा, दूसरी पोजीशन? कितनी अफसोस की बात है। लीना परेशान हो गई। गुस्से में आकर उसने कहा, मैं 300 अशार ज़ुबानें याद कर सकती हूँ और 1500 अल्फाज की इमला भी कर सकती हूँ। साथ ही मैंने प्रोग्रामिंग और रियाजी और ओलंपाइड की सतह की रियाजी भी सीखी है। हारिस ने लफ बहन कर आग पड़ी, क्या अशार इतने मुश्किल होते हैं कि याद करना और पढ़ना? क्या प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है? क्या लोग ये चीज़ें सिर्फ एक नज़र में नहीं सीख लेते? हारिस ने कन्फ्यूजन में परवीन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो ऊपर चले मम्मी। आंटी शाइजा शायद अभी दादी और आंटी मेलिसा से बातें कर रही हों, हमें इन मज़ीद तंग नहीं करना चाहिए। दोनों चुपचाप ऊपर चले गए और पीछे मुड़कर उन लोगों को हैरत में छोड़ दिया। परवीन ने दरवाज़ा बंद किया, फिर उसने हारिस को उठाया और सोफे पर बिठा दिया। उसे बगौर देखते हुए शुमाइल को ज़ुबानों का मुताला बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कब से अरबी बोलने लगी? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ था। परवीन हारिस से सवाल करने ही वाली थी कि उसका मोबाइल फ़ोन अचानक बज उठा और उसकी सोचों के मुनक़ता कर दिया। परवीन ने कॉल उठाई। उसे महर काज़िम की आवाज़ सुनाई दी, परवीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कंपनी के मुनाफे को अपने बैंक अकाउंट में भेजने की जुर्रत की? फ़ौरन पैसा वापस कर दो, मैं अपनी बका के लिए जमा कर रहा हूँ। परवीन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी बका का मुझसे क्या ताल्लुक?
مہر کاظم غصے سے بولا، لیکن آخرکار اس نے بغض سے کہا، سمجھ گیا، اب جب کہ تم پاشا خاندان کے ہاں آ چکی ہو تو مجھ جیسے غریب کو اپنا والد تسلیم نہیں کرنا چاہتی، تم مجھ سے تعلق توڑنا چاہتی ہو، ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر تم مجھے 8 ارب ڈالر دو تو میں تم سے تعلق توڑ دوں گا، کیا خیال ہے؟ پروین کی آنکھیں تاریک ہو گئی، فوراً 8 لاکھ ڈالر مانگنا اس کی تو بڑی خواہش ہے۔ مہر کاظم اس کی خاموشی کو دیکھ کر اس نے جیت کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن پاشا خاندان کے پاس ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ میں نیو یارک آ کر ان کی عزت مجروح کروں، ہے نا؟ کتنا بے شرم آدمی ہے۔ لیکن پروین کے ہونٹوں کے کونوں پر اچانک ایک مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسہ فوراً بھیج دوں گی، لیکن تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تم نے میرے بیٹے کو اس وقت کہاں چھوڑا تھا۔ ایک مختصر توقف کے بعد مہر کاظم نے آخرکار رضامندی ظاہر کی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں فوراً بتا دوں گا جب پیسہ مل جائے گا۔ کال کاٹنے کے بعد پروین نے اپنا موبائل فون بڑا ثانی ٹروجن ہارس مالیور پروگرام لکھا اور مہر کاظم کو بھیج دیا۔ یہ پروگرام مہر کاظم کو جعلی فنڈز کی منتقلی کی معلومات دکھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پیغام کھولے گا اس کا موبائل فون فوراً پروین کے ذریعے ہیک کر لیا جائے گا، جس سے اس کی باتوں پر جاسوسی کرنے کا موقع ملے گا۔ پیسہ، خواب دیکھو۔ یہ سب مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے دوسری طرف کی باتوں کو مانیٹر کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے صدق کی آواز سنی، پیسہ آ گیا، پیسہ آ گیا، ہاں آ گیا۔ تم نے ان سالوں میں کبھی بھی اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا قاسم، تم نے اسے کہاں چھوڑا تھا؟ مہر کاظم نے شرارتی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اس کا بیٹا، وہ بہت پہلے مر چکا ہے، میں نے اسے اس وقت آخری سانس لیتے ہوئے دیکھا تھا، پھر میں نے اسے مضافات میں دفن کر دیا۔ تو وہ اپنا بیٹا واپس چاہتی ہے، کوئی بات نہیں، میں اسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بس ہڈیاں ہی ہوں گی۔ پروین کو ایسا لگا جیسے اس کے دماغ میں بم پھٹ گیا ہو، اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹا اور نیچے گر گیا، وہ مر چکا ہے۔ اب سمجھ آیا کہ مہر کاظم نے اس کے وقت معلومات دینے سے اتنی شدید انکار کیوں کی تھی۔ اب سمجھ آیا کہ تمام نجی تحقیقات کار اس کے بیٹے کے بارے میں کوئی بھی خبر کیوں نہیں لا سکے۔ اس کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے بڑی بڑی آنسوں کی بوندیں گرنے لگی۔ اس کا بیٹا مر چکا ہے، وہ بہت پہلے مر چکا تھا، یہ اس کی غلطی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو اتنی مضبوطی سے جکڑ لیا کہ اس کی ناخن اس کی ہتھیلیوں میں چپ گئے، لیکن اسے کوئی درد نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے بے رحمی سے اس کے دل پر جا کر مارا ہو۔ اتنا درد تھا کہ وہ اچانک سانس نہیں لے پا رہی تھی، وہ جھک کر نیچے ہو گئی، گویا وہ کچھ نہیں سن پا رہی تھی۔ اس لمحے ایک چھوٹی سی جوڑی ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ پروین نے اپنا سر اٹھایا اور فوراً ایک چھوٹے سے چہرے کو دیکھا جو خوف اور صدمے سے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھا۔ حارث کے ہونٹ کھل اور بند ہو رہے تھے اور وہ بار بار کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے سنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آخرکار اس نے سنا، ممی مت رو، میں ابھی زندہ ہوں۔ پروین بالکل سفید ہو چکی تھی، وہ حیران آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔